अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि हदीस की इस मजलिस में हम शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहादीस सुनने, पढ़ने और अमल करने की तौफ़ीक़ दे। हमारे साथ इमाम नववी रहमहुल्लाह की हदीसें 40 हदीसों में से 10वीं हदीस हमारे साथ है। इससे कुछ बातें हमने गुज़िश्ता दरसों में सुना है और आज उसी हदीस की तकमील हम करेंगे। तो इस सिलसिले में इस हदीस में जो बात बताई गई है, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ नेमतें मुझे और आपको अता फ़रमाते हैं, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं। उन नेमतों का शुक्राना हम कैसे अदा करें? तो अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उसका शुक्राना अदा होता है अमल सालिह से। आदमी नेक अमल करे। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों से कहा, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, यानी पाक चीज़ों से खाओ और नेक अमल करो। सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 50 पर 1। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में भी कहा, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। तो इन दोनों आयतों को जमा करने से एक बात मेरे और आपके समझ में ये आती है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अमल सालिह से होता है। आप और मैं अल्लाह की नेमतों को खाएं। जो जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं खूब सैर होकर खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्राना कैसे करेंगे, शुक्र कैसे अदा करेंगे? अमल सालिह के ज़रिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा, इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। रसूलों को अल्लाह ताला ने 2 बातों का हुक्म दिया इस हदीस में। पहली बात, अल्लाह ताला ने रसूलों को जिस बात का हुक्म दिया वही बात मोमिनों को भी हुक्म दिया। रसूलों को किन 2 बातों का हुक्म दिया? अल अकलु मिनत तय्यिबात, हलाल पाक चीज़ें खाने का हुक्म दिया। ये पहला हुक्म था जो रसूलों को दिया गया। और साथ साथ रसूलों को इस बात का भी हुक्म दिया गया, अल अमलुस सालिह, पाक चीज़ें खाओ और साथ साथ अमल सालिह करो, नेक अमल करो। तो शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लिखते हैं, फ़लैस कुल्लु मन क़ाल अश्शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे हैं खूब पेट भर कर सैर होकर खाते हैं, बोलते अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खिलाया मैंने खाया। इतने पर बस मत कीजिए, इतना नाकाफ़ी है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो चीज़ मतलूब है वो नेक अमल है। इन चीज़ों के खाने के साथ साथ अपने अमल को भी नेक बनाइए, ये शुक्राना है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ये है कि आप खूब सैर होकर खाएं, पेट भर कर खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन साथ क्या करें? अमल सालिह करें। वलिहादा क़ाल बअदुल फ़ुक़हा, शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसीलिए बाद फ़ुक़हा ने कहा, अश्शुक्रु ताअतुल मुनइम अल क़ियामु बिताअतिही। शुक्र किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और बंदगी को कहते हैं। आप और मैं खाते हैं, खूब खाते हैं, और खाने के साथ साथ क्या करें? नेक अमल करें। ये अल्लाह ताला की नेमतों का सही शुक्र होगा। और इसी तरह एक और चीज़ शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने यहाँ लिखा है, फरमाते हैं, तौजीहुल अम्री लिमन हुआ मुत्तसिफ़ुन बिह लिक़ौलिही तआला
وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ تبارک و تعالی رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نیک عمل کرو۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ رسولوں سے۔ رسول نیک عمل ہی تو کریں گے، نیک عمل رسول تو کریں گے ہی، پھر انہی رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ نیک عمل کرو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورۃ احزاب آیت نمبر 1، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈریے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاخشاکم للہ، قسم خدا کی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ بے شک سب سے زیادہ اللہ کے نبی اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، پھر بھی اللہ نے یہ بات کہی۔ اور یہی بات آج کسی سے کہا جائے شیخ صاحب کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، تو ہم اتنے غصے میں پھول جاتے ہیں۔ کسی صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ سے ڈرو بھائی، تو آدمی اتنا غصہ اسے آ جاتا ہے کہ اتنا بڑا غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ اگر کسی نے کہا تو آدمی اپنا محاسبہ کرے، ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی خرابی ہو، آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حساب ہے؟ لوگ اگر کہیں اتق اللہ تو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے سامنے ہے، تحریم الخبائث، ناپاک چیزیں حرام ہیں۔ ناپاک چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ناپاک چیز کس کو بولتے ہیں؟ خبیث چیز کسے بولتے ہیں؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک طیب، ایک خبیث۔ یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ یہ ایک اچھی چیز، پاک چیز، یہ ایک گندی چیز۔ یہ ایک اچھی چیز ہے جسے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، ایک ناپاک چیز ہے جس کو حرام کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ناپاک چیز کہتے کسے ہیں، اور اس کا معیار کیا ہے؟ کیسے جانچا جائے گا؟ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ چیز پاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے؟ کیا ہم آپ کی اور میری عقل کو اس کا حاکم بنائیں گے کہ میری اور آپ کی عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز ناپاک ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بتائے گی کہ یہ چیز پاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے؟ تو جواب یہ ہے الخبیث ما استخبثہ الشرع، ناپاک وہ ہے جس کو شریعت بتائے کہ یہ ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے عقل کے حوالے نہیں کیا۔ اگر میرے اور آپ کے عقل کے حوالے ہوتا تو بہت ساری چیزوں کو ہم حلال کر لیتے، بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیتے، بہت ساری چیزوں کو طیب بنا لیتے، بہت ساری چیزوں کو خبیث بنا لیتے۔ اگر ہم عقل پر اسے چھوڑ دیں تو لوگوں کے الگ الگ پسند ہیں، پسند اپنی اپنی، لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ذمہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے فیصلہ کیا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ جیسے سعودی عرب میں اکل الجراد، ٹڈی کھاتے ہیں جسے ہم چڈے کہتے ہیں۔ وہاں کی چڈے الگ ہوتے ہیں اور وہ بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، لوگ زندہ چڈے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کی عقل بولے کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حلال اور شریعت نے اسے حلال کیا ہے۔ اور اسی طرح گو، الضب جسے کہتے ہیں گو، جو چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، بڑا سا، جس کا تیل لوگ ہڈیوں پر مالش کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، بولا کہ ارے یہ چیز ہم نہیں کھاتے ہیں، ہماری طبیعت اچھی نہیں لگتی ہے۔
تو یہ دونوں چیزیں حلال ہیں. اگر کوئی گوہ یعنی گھوڑ پوڑ جسے کہتے ہیں کھا سکتا ہے، حلال ہے. چڈے کھا سکتا ہے جو وہاں ملتے ہیں، ایک قسم کے ہر طرح کا چڈا نہیں، یہ خاص قسم کا چڈا ہوتا ہے جسے لوگ کھاتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا اور اس کو خبیث بتایا وہ خبیث ہے. آپ کی عقل پر یہ چیز نہیں، آپ کی عقل پر یہ چیز نہیں چھوڑی گئی. تو اسی طرح نہ تو لوگوں کے ذوق کے حساب سے ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں استبعاد اجابت آکل الحرام، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ سے اسباب اختیار کر کے دعا کرتا ہے. دعا قبول ہونے کے جتنے اسباب ہیں اسے وہ اختیار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ حرام کی آمیزش ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں. اللہ ہم لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں، اتنی ساری دعائیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں رنگ نہیں لاتی. کیوں رنگ نہیں لاتی؟ ہم اپنا رنگ دیکھیں کہ کہیں ہم شریعت کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارے گھروں میں حرام چیزیں تو گھس نہیں آئی ہیں. آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. دیکھیے کہا کہ ان السفر، اور اسی طرح ایک چیز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان السفر من اسباب اجابت الدعاء، آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں بالیقین، 3 لوگوں کی دعائیں یقینی طور سے قبول ہوتی ہیں. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ دعوت الوالد علی ولدی، اللہ اکبر، دعوت الوالد علی ولدی. ایک باپ اپنے بچے کے حق میں بد دعا کرتا ہے، یعنی اتنا کچھ آدمی ستاتا ہے اپنے باپ کو کہ باپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ یہ جو آدمی سفر کر رہا تھا، مسافر تھا، اس کی دعا مقبول ہونی تھی، لیکن چونکہ وہ حرام کا پہنا ہوا تھا، حرام کا کھایا ہوا تھا، اور ایک لمبا سفر اس کا تھا، اور اس نے اپنی کسی چیز کا اہتمام اس نے نہیں کیا تھا، اس کے بال میں دھول اٹی ہوئی تھی، بال پراگندہ تھے، لیکن وہ دعا کر رہا تھا، لیکن چونکہ اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا حرام تھا، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. اسی طرح کہتے ہیں ان الشعث یعنی آدمی اس پریشانی کی حالت میں دعا کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، مسافر ہیں، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور آخر میں شیخ نے ایک بات کہی، ان رفع الیدین فی الدعاء من اسباب الاجابہ، یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اس سے بھی آدمی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یعنی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. ایک ذرا شیخ نے ذرا تفصیل سے بات کہی ہے، میں سارے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہمارے پاس ہمیشہ مختلف ہی رہا ہے. بہت سارے مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، فرض نمازوں کے فوری بعد لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. جب تک امام ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا لوگ وہاں سے چلتے نہیں ہیں. لوگ نہیں سمجھتے کہ نماز پوری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہے بالتسلیم، سلام پر، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک امام صاحب دعا نہیں کرے تب تک ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں شیخ نے کیا کہا. شیخ فرماتے ہیں وَهُنَا مَسْأَلَةٌ هَلْ رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ دُعَاء، کیا ہر دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری ہے؟ تو شیخ نے کہا
هذا على ثلاثة اقسام، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ القسم الاول ما ورد فيه رفع اليدين، کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ والقسم الثانی ما ورد فيه عدم الرفع، کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا۔ جیسے کوئی خطیب ہے منبر پر بارش کی دعا کر رہا ہے یا بیماروں کے لیے صحت مانگ رہا ہے، تو ویسے وقت میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا۔ جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيهِمْ مَعَهُ يَدْعُونَ، اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ تو معلوم یہ ہوتی ہے کہ بارش کی دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے، مریضوں کے لیے صحت کی دعا کی جا رہی ہے تو ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور اسی طرح قنوت النوازل، جیسے آج کل ہماری حالت ہے، قنوت نوازل کہتے ہیں۔ ایک تو قنوت وطر ہوتی ہے جو رمضان میں عام طور سے ہم پڑھتے ہیں، وطر کی نماز میں قنوت وطر۔ یہ قنوت النوازل ہوتی ہے جیسے عام حالات میں زلزلے کے وقت یا بیماریوں کے وقت یا مصیبتوں پر کوئی مشکل آئی ہے، مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، تو ویسے حالات میں بھی قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تب بھی ہاتھ اٹھا کر کریں گے۔ اور اسی طرح وطر میں، اسی طرح صفا مروہ پر یا عرفہ کے میدان میں، یہ جگہ ہیں جہاں آپ اور میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ما ورد فیہ عدم الرفع، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ جیسے امام ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، لیکن ایک شرط پر امام منبر پر ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں کہ وہ بارش کی نماز ہو، بارش کے لیے دعا کر رہے ہوں، یعنی بارش کے لیے دعا کر رہے ہوں، یا وہ کسی مریضوں کے لیے صحت مانگ رہے ہوں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اگر منبر پر خطیب کھڑے ہیں مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، یا کہیں اللہ کے راہ میں جہاد ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے عمارہ بن رویبہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ منبر پر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا قبح اللہ ہاتین الیدین، ارے ان دونوں ہاتھوں کا برا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں فرماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بس ایسے اشارہ کرتے تھے انگلی سے۔ تو منبر پر کھڑے ہو کر ایسے ویسے آدمی، کہا کہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، آدمی بس ایسے انگلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، جیسے اسی وہ کہا وَكَذَلِكَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الصَّلَاةِ كَالدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، اسی طرح جو دعائیں نماز کی ہیں ان میں بھی تو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، ہاں، چاہے وہ دعائیں تشہد کی ہوں یا 2 سجدوں کے بیچ میں ہوں، ان کے آدمی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک اور دعا ہے جس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، تو فالأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء ومن اسباب الإجابة۔ عام دعا اگر کوئی کر رہا ہے، نماز کے بعد بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں، تو بہتر ہے وہ ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کسی کے ہاتھ خالی لوٹا دیں، تو آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا دعا کے اسباب میں سے ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی۔ اسی طرح ایک اور چیز شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں لکھتے ہیں، ان من اسباب اجابت الدعاء التوسل الى اللہ تعالی بالربوبیہ لقوله یا رب یا رب۔ وہ مسافر، وہ آدمی جن کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یا رب یا رب۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں اس کا وسیلہ لیں، اے رزق دینے والے، یا رب، ہاں، یا اللہ،
یا اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لیں، بار بار ان ناموں کا ذکر کریں، اے بڑے عرش کے مالک، یا اللہ میری مشکل کو ٹال دے، میری بیماری کو شفا دے دے، آدمی سے دعا کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان الانسان اذا قال یا رب یا رب یا رب، بندہ جب کہتا ہے کہ یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ یا رب کہنا چاہیے۔ تو اسی لیے الفاظ میں ان الفاظ کو استعمال کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں، ان کے پاس بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، گنجینہ عرش، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، ان الفاظ سے دعا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَلَمَّا سَمِعَ بَعْضُ السَّلَفِ دَاعِيًا يَقُولُ يَا سَيِّدِي، کوئی دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا سیدی، تو فقال لا تقل یا سیدی، تم یا سیدی مت کہو، وہ کہو جو رسولوں نے کہا۔ رسولوں نے کیا کہا؟ یا رب کہا، اسی لفظ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ یہ شرعی الفاظ ہیں، انہی الفاظ سے بلائیں۔ تو ہمارے پاس جو عام طور سے یہ ہوتا ہے خداوند، خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ کا لفظ ہے، یا رب، ان الفاظ کو ہم استعمال کریں۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دعاؤں میں ایک دم بڑے اس کی طرح بڑے نظم کی، بڑے سجع سے اور بہت ہی اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، سیدھی سادی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایسی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جیسے کہا وَهَذِهِ بَلِيَّةٌ ابْتُلِيَ بِهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ تَجِدُهُمْ يَأْتُونَ بِأَسْجَاعٍ كَثِيرَةٍ مِّنَ الْأَدْعِيَةِ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ترانوں کی شکل میں، جو نظم کی شکل میں یا شعر و شاعری کی شکل میں دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، سیدھی سادی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ وَيَعْدِلُونَ عَنِ الْأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ، جو شرعی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کریں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں، آخر میں ایک بات انہوں نے کہی، التحذیر البالغ من اکل الحرام۔ اللہ اکبر، حرام کھانے سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ مجھے شکایت ہے، آپ کو شکایت ہے، مجھے تعجب ہے، آپ کو بھی تعجب ہے، دنیا میں کتنے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں رنگ نہیں لاتی ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ بہت زور دھوپ تھی مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، جیسے ہی باہر نکلے آسمان پر بادل امڑ آئے اور ہم بچتے بچاتے اپنے گھروں کو پہنچے، اتنی بارش ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیے۔ میں میری ماں کو سمجھاتا ہوں دین کے بارے میں، لیکن مانتی نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ میری ماں کو ہدایت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر دعا فرماتے ہیں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اور ابھی ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت وہاں پہنچ چکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نہا دھو کر کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ دوستو عزیزو، یہ دعائیں ہیں۔ اور اللہم اہد دوسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے ہدایت کی دعا کی، مدینے کے طول میں برکت کی دعا کی، مدینے کے بخار کو للأوبیہ باہر پھیر دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے میں برکت کی دعا کی۔ اللہ اکبر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے پھلوں میں برکت کی دعا کی. ہاں، تو یہ ساری دعائیں ہیں. اسی نبی نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ ہم حلال رزق کھائیں، حلال پہنیں، اپنے جسم کی نشو و نما حلال سے ہو تو ضرور ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں التحذیر البالغ من اکل الحرام، حرام چیزوں کے کھانے پہننے سے بچیں تاکہ میری اور آپ کی دعا قبول ہو. لأن اکل الحرام من اسباب رد الدعاء وإن توفرت اسباب الاجابہ. دعا کی قبولیت ہونے کے کتنے اسباب کیوں نہ ہوں، لیکن حرام کا دانہ آپ کے پیٹ میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، حرام سے پلا ہوا خون کا قطرہ میرے اور آپ کے جسم میں ہے، تو دعا قبول ہونا مشکل ہے. بھلے آپ وضو بنا کر، قبلہ رخ ہو کر، مبارک وقت تلاش کر کے، اذان کا وقت دیکھ کر، بارش کا وقت دیکھ کر، یا مبارک رات میں بیٹھے ہوں، اللہ سے دعا فرما رہے ہوں، لیکن کپڑے حرام کے پہنے ہوں، جسم میں حرام کا خون ہو، تو پھر دعا قبول ہونا مشکل ہے. تو اسی لیے کہا وَإِن تَوَفَّرَتْ أَسْبَابَ الْإِجَابَةِ، دعا قبول ہونے کی بھلے کتنے اسباب کیوں نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. یہ آدمی سفر میں ہیں، بال پراگندہ ہیں، دھول سے اٹے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے یا رب یا رب، ربوبیت کی دہائی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹا رہا ہے. مطعمہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، اس کی یہ ساری چیزیں حرام کی ہیں. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ والعیاذ باللہ. تو اسی طرح کہا هذا مع أن أكل الحرام سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدین. کہتے ہیں کہ حرام سے جو جسم پلتا ہے وہ دین کے واجبات کو بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی حرام کے جسم سے، حرام کے پلے ہوئے گوشت سے، حرام کے دوڑتے خون سے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرے تو کیسی وہ عبادتیں قبول ہوں گی؟ کہا لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، اس لیے کہ جسم جو پنپا ہے، جسم جو بنا ہے وہ حرام چیز سے بنا ہے، حرام گوشت، حرام خون، اللہ المستعان. والمتغذی على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء. شیخ کہتے ہیں آخر میں کہ جیسے جسم پنپتا ہے اس کا اثر دوسری چیزوں پر بھی ہوتا ہے. وہ جسم اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں نہیں جھکے گا. اسی لیے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. اربعین النوویہ کی یہ حدیث نمبر 10، جس ساری حدیث کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمی حرام چیزوں سے دور رہے، ناپاک چیزوں سے بچے، حلال اور پاک چیزیں اختیار کرے. کوشش کیجئے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، تو جو حلال چیز جتنی اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے برکت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو حدیث نمبر 10 کی روشنی میں ہمارے ساتھ تھیں. انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ حدیث نمبر 11 ہوگی. تو جتنے احباب ہمارے ساتھ ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ اجر حاصل کر لیجئے. مجھے تعجب ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو آفر دیتی ہیں کہ اتنے لوگوں کو یہ میسیج فارورڈ کیجئے، آپ کو اتنا ریوارڈ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہے. اپنے دوستوں کو یہ وقت، یہ پیغام، یہ میسیج بھیجئے کہ فلاں وقت فلاں کتاب کا درس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا.
لیکن یقین کی بات ہے کہ کتنا یقین آپ کو اس پر ہے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں حدیث سننے والوں پر اور دوسروں تک پہنچانے والوں پر. تو اس حدیث کی مجلس میں خود شریک ہونے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو اس کی اطلاع دیجیے، تاکہ ہم سب کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حوض کوثر پر جب پہنچیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم کو کوثر کا پانی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.